الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ألم يجدك يتيما فآوى آمنت بالله صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في عظمة شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله 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 لا إله إلا الله الله آئی ہے تازہ بہار آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم آج دروں دیوار مدنی اللہ لا الہ الا ہو بارہ ربیع الاول کو آیا وہ در یتیم بارہ ربیع الاول کو آیا وہ در یتیم میرے ماہ نبوت میرے رسالت ماہ نبوت میرے رسالت صاحب خلق عظیم مدنی اللہ 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 لا الہ الا ہو جبریل آئے چولا شان جبریل آئے جھولا جھولانے لوری دیسی شان سو جا رحمت عالم سو جا رحمت عالم دو جگ کے سلطان مدنی اللہ اللہ لا الہ الا سبحان اللہ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت واجب احترام بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ماہ ربیع الاول ہے جس میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کثرت کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے. ویسے تو پورا سال بھی بلکہ اصل سے لے کر اب تک اور قیامت تک بلکہ قیامت کے بعد تک بھی میرے آقا کا ذکر ہوتا ہے. سبحان اللہ.
इस माह में हुजूर अलैहिस्सलाम का जिक्र खैर होता है, तो आज आप हज़रात की खिदमत में मैं अपने आका मौला इमामुल अंबिया का प्यारा बचपन बयान करने की सआदत हासिल करूंगा। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे हक और सच बयान करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। हज़रात मोहतरम, मैंने जो आपके सामने मंबा इर्शाद हिदायत अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु की लाल किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद में से एक आया करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यतीमी का जिक्र फरमाया है। हज़रात मोहतरम, यतीम उस बच्चे को कहते हैं जो जिसका बचपन में वालिद से फौत हो जाए, उसको यतीम कहा जाता है। जब वो बलूगत को पहुंच जाता है तो यतीमी खत्म हो जाती है, और अगर बचपन में किसी की माँ फौत हो जाए तो उसको मस्कीन कहा जाता है, और जिसके माँ और बाप दोनों फौत हो जाए उनको मुकम्मल यतीम कहा जाता है। हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकम्मल तौर पर आप यतीम थे। हज़रात मोहतरम, हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो मेरे आका मौला इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम हैं, आप तिजारत के घर से मक्का से शाम की तरफ रवाना हुए, वापस आ रहे थे, रास्ते में आप बीमार हो गए, तो एक माह तक आप बीमारी की हालत में मदीनतुल मुनव्वरा रहे। बीमारी को ताब न लाते हुए फिर आखिर आप एक माह के बाद अपने खालिद हकीकी से जा मिले। हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इंतकाल के बाद मेरे आका अलैहिस्सलाम की विलादत बसआदत हुई, तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान हैं, जब सोने मोहम्मद की विलादत हुई तो मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान अब्दुल मुत्तलिब ने आपका नाम मोहम्मद रखा। सुभान अल्लाह। फिर हज़रात मोहतरम 6 माह की जब मेरे आका की उम्र हुई तो आपकी वालिदा हज़रत आमिना तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का भी इंतकाल हो जाता है। फिर जब मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 8 साल होती है, आपके दादा जान अब्दुल मुत्तलिब भी विसाल फरमा जाते हैं। इसके बाद आपके सगे चाचा अबू तालिब ने आपकी परवरिश की, आपकी तरबियत की। कुरान कहता है अलम यजिद का यतीमा फआवा, महबूब क्या आपको यतीम नहीं पाया और हमने आपकी तरबियत की, आपकी तरबियत का बंदोबस्त किया। यानी मेरे आका अलैहिस्सलाम कामिल तौर पर यतीम थे, इसमें भी रब की हिकमत थी। तो वो बात तभी हो जाएगी वो हिकमत बयान करूं। तुम्हारा हिकमत थी, मेरे आका अलैहिस्सलाम मुकम्मल तौर पर यतीम थे। आपका बचपन में आपका वालिद साहब भी वफात पा गए और आपकी वालिदा भी वफात पा गई। अल्लाह ताला फरमाता है महबूब प्यारे, हमने आपको यतीम पाया और जगह दी, मतलब कि आपकी तरबियत और परवरिश का बंदोबस्त। सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब की हर अदा को, यहाँ तक कि मेरे महबूब की यतीमों को भी कुरान और हदीस में महफूज फरमा दिया। सुभान अल्लाह। हर लम्हे हर अदा को मेरे रब ने अपने महबूब की हर अदा को महफूज फरमाया है। आला हज़रत बरेलवी फरमाते हैं कि मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन माओं ने दूध पिलाया था उनकी तादाद 14 थी। सुभान अल्लाह। 14 माओं ने मेरे आका अलैहिस्सलाम को दूध पिलाया था। जिन खुश नसीब माओं ने हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया था, वो सब की सब सारी की सारी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई और सहाबियत के दर्जे पर बैठ। सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम, वो माए जिन्होंने मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया था, वो मोमिना और जन्नती बन गई। हज़रात मोहतरम, उस माँ की अस्मत और शान का अंदाजा कौन लगा सकता है जिस माँ के बदन में मेरे आका एक माँ नहीं, 2 माँ नहीं, बल्कि 9 माँ आप सल्लल्लाहु रहे थे। उस माँ का अस्मत और शान कौन बयान कर। सुभान अल्लाह। आज कुछ नाम देहात किस्म के लोग हमारे आका मौला सल्लल्लाहु के वालिदैन को माशाअल्लाह मुआहिद और मोमिन नहीं तस्लीम करते। मैंने कहा जालिमो, अगर सरकार के वालिदैन मोमिन नहीं तो फिर कायनात में मोमिन है कौन? हज़रात मोहतरम, कुरान में मौजूद है कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का आपने नाम सुना होगा। 40 दिन तक हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में रहे। रब ने मछली को हुक्म दिया कि मेरे नबी को कुछ नहीं होने दे। सुभान अल्लाह। 40 दिन तक वो मछली हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की हिफाजत करती रही। 40 दिन के बाद आप
مچھلی کے پیٹ سے واپس آتے ہیں اور رب نے اس مچھلی کو یہ اجازت عطا فرمایا کہ کل قیامت کے دن وہ جنت میں داخل ہو۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم ذرا توجہ آپ کی چاہوں گا، جس مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام 40 دن رہے، اس کا مقام اور مرتبہ رب اس کو یہ عطا فرمائے گا کہ وہ جنت میں جائیں گی۔ حضرات محترم جس ماں کے پیٹ میں میرے آقا 40 دن نہیں، 1 ماہ نہیں، 2 ماہ نہیں، 3 ماہ نہیں، بلکہ پورے 9 ماہ رہے، اس ماں کی عظمت اور شان کا اندازہ سبحان اللہ۔ کیا وہ ماں جنتی نہیں؟ مچھلی کے پیٹ میں ایک نبی یونس علیہ السلام 40 دن رہے تو وہ جنتی ہے، جس ماں کے پیٹ میں میرے آقا 9 ماہ رہے، کیا وہ جنتی نہیں؟ بلکہ وہ بھی جنتی ہے۔ حضرات محترم معلوم ہوا کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والدین تھے وہ موحد مومن تھے، معاذ اللہ سنہ معاذ اللہ کافر نہیں تھے۔ حضرات محترم حضرت حلیمہ حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے یہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی ماں ہے۔ کیا ہے؟ حقیقی ماں ہے۔ سب سے پہلے ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو جس ماں نے دودھ پلایا وہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد صہیبہ نے آپ کو دودھ پلایا جو ابو لہب کی لوٹی تھی۔ کیا تھی؟ ابو لہب کی لوٹی۔ یہ بات بھی وضاحت کرو تو لمبی ہو جائے گی، کروں گا بعد میں، آخر میں تھوڑی سی ٹائم ہوا تو انشاءاللہ کروں گا۔ تو اس کے بعد حضرات محترم سب سے زیادہ دودھ پلانے کا شرف جس ماں کو ملا اس کو حلیمہ سعدیہ کہا ہے۔ سبحان اللہ۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا 2 سال تک ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلاتی رہی۔ سبحان۔ اور حضرات محترم عرب میں یہ رواج تھا کہ جب ان کے بچے پیدا ہوتے تھے تو وہ بچوں کی پرورش کے لیے اچھی پرورش کے لیے وہ دائیوں کو پیش کرتے تھے، دائیوں کو پیش کرتے تھے، اور اس میں کی وجوہات تھی۔ ایک وجہ یہ تھی کہ ان کی جو عورتیں تھیں وہ ہر وقت ان کی خدمت کے لیے فارغ رہے، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ تازہ آب و ہوا میں جا کر بچے پرورش کریں اور فصیح زبان میں عربی کلام کریں۔ اور بھی بہت حکمتیں تھیں، بلکہ حضرات محترم اور بھی بہت حکمتیں ہیں، لیکن وقت نہیں ہے اس کی وضاحت کرو۔ بہرحال حضرات محترم ہمارے آقا والا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت کا سعادت ہوئی تو اس وقت بھی باہر سے دائیاں آئی۔ سبحان اللہ۔ عرب کے لوگ چونکہ ان کا دستور تھا وہ اپنے بچوں کو دائیوں کو پیش کرتے تھے، پھر وہ دائیاں بچوں کی خدمت کرتی تھی، ان کی خدمات پر عرب کے جو لوگ تھے یعنی بچوں کے جو والدین تھے ان کو انعام اور کرام سے نوازتے۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم جو دائیاں باہر سے مکہ آئی تھی ان دائیوں میں حلیمہ سعدیہ بھی شامل۔ سبحان اللہ۔ ساری دائیاں جو تھی وہ کوئی رئیس کے بیٹے کو لے کے جا رہی ہے، کوئی امیر کے بیٹے کو لے کے جا رہی ہے، کوئی سردار کے بیٹے کو لے کے جا رہی ہے، لیکن حضرات محترم ان دائیوں میں سے کسی کا نام بھی آج تک باقی نہیں ہے، زندہ نہیں ہے، لیکن حلیمہ سعدیہ وہ ہے جن کا نام کل بھی باقی تھا، آج بھی باقی ہے، قیامت تک باقی رہے گا انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ کسی نے حلیمہ سعدیہ سے کہا حلیمہ تو بڑی خوش قسمت ہے، تو نے سونے محمد کو دودھ پلایا ہے، اس کی پرورش کی ہے۔ تو حضرات محترم حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگی یہ نہ کہو کہ سونے محمد کی میں نے پرورش کی ہے، بلکہ سونے محمد نے تو ہمارے پورے خاندان کی پرورش کی۔ سبحان اللہ۔ اللہ یہ عظمت اور شان حضرات محترم سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے۔ اور حضرات محترم دائیاں آئیں، اب چونکہ میرے آقا علیہ السلام کے جو والد تھے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، اب حضرت ابو مطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے دادا جان تھے ان کو بھی ایک دائی کی تلاش تھی، ان کو بھی بڑی بڑی دائیاں آئیں بیت آمنہ میں، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئیں، جب ان کو پتہ چلتا تھا کہ یہ بچہ یتیم ہے وہ واپس پلٹ جاتی تھی اس خیال سے کہ ہم اس بچے کی تربیت کریں گے، پرورش کریں گے، خدمت کریں گے، ہمیں انعام اکرام نہیں ملے گا، اس غرض سے وہ واپس چلی جاتی تھی۔ لیکن حضرات محترم حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جو دائیاں آئی تھی سبھی کو کوئی نہ کوئی بچہ میری گیا تھا، لیکن جو میری گود تھی وہ خالی تھی۔ اللہ اکبر۔ غربت کی وجہ سے، تنگ دستی کی وجہ سے، خستہ حالت کی وجہ سے مجھے کوئی بچہ نہیں دیتا تھا، میں پریشان تھی، اب میں کروں تو کیا کروں؟ فرماتی ہے کہ میں باب آمنہ کے سامنے آ کر کھڑی ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سامنے آ کے میں کھڑی ہو گئی اور سوچنے لگی اگر کوئی میں سوچنے لگی میں بھی غریب ہوں، یہ بچہ بھی یتیم ہے، اگر بچہ نہیں لے کے جاتی تو پھر سہیلیاں تانا دیں گی حلیمہ تجھے تو کوئی بچہ ہی نہیں دیتا۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم ان کو کیا پتا تھا
کہ حلیمہ کی قسمت تو کھلنے والی. سبحان اللہ. حضرات محترم میں کہتا ہوں زمانہ کہتا ہے کہ ان دائیوں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں لیا، بلکہ میں یوں کہتا ہوں میرے آقا نے ان دائیوں کی خدمت کو قبول ہی نہیں کیا، بے شک پسند ہی نہیں کیا. اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہمارے آقا کو لے لیا. اس میں بھی حکمت تھی کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حلیمہ سعدیہ کو اپنی خدمت کے لیے چھوڑ دیا. سبحان اللہ. اور میرے آقا علیہ السلام نے حلیمہ سعدیہ کا دودھ پی کر امام الانبیاء حضرت رضائی مائی ہونے کا شرف عطا فرمایا. سبحان اللہ. حضرات محترم حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باب آمنہ کے سامنے کھڑی ہے. حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تشریف لاتے ہیں. پوچھتے ہیں آپ کا کیا نام ہے؟ کہتی ہے میرا نام حلیمہ ہے. پوچھا کس قبیلے سے ہو؟ کہا میں سعد قبیلے سے ہوں. تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا تو کتنی خوش نصیب ہے، تو تیرے اندر حلم بھی ہے، نرمی بھی ہے اور سعادت مندی بھی موجود ہے. سبحان اللہ. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اندر آ جاؤ. کیا فرماتے ہیں؟ اندر آ جاؤ. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ اندر تشریف لے کے جاتی ہے. جب تشریف لے کے جاتی ہے کیا دیکھتی ہے؟ نور کی تصویر ہے. سبحان اللہ. حضرات محترم حسن و جمال کا پیکر، سونے مکھڑے والا. حضرات محترم حسن و اخلاق کا پیکر سونے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نگاہ پڑی تو قربان ہو گئی. سبحان اللہ. اور جان قربان ہو گئی. حضرات محترم میرے آقا علیہ السلام جو تھے وہ سادہ چارپائی پہ آپ آرام فرما رہے تھے، سفید کپڑے میں آپ لپٹے ہوئے تھے. میرے آقا علیہ السلام نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف ہاتھ بڑھا. سبحان اللہ. کیا کر دیے؟ ہاتھ بڑھا دیے. حضرات محترم یہ ثابت کر دیا کہ نبی وہ ہوتا ہے جو دنیا میں آتے ہی غریبوں کا ہمدرد ہوتا ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بڑے خوش ہو کر ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں اٹھاتی ہیں، پیار کرتی ہیں اور اس قدر خوش ہوتی ہیں، اس قدر خوش ہوتی ہیں، فرماتی ہیں کہ اگر مجھے اس وقت دنیا کی ہر چیز بھی دے دی جاتی تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی خوشی مجھے سونے محمد کو اپنے گود میں اٹھانے سے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت محترم حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے آقا علیہ السلام کو اپنی گود میں اٹھا رہی ہے، پیار کر رہی ہے اور میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنے دائیں جانب کی چھاتی پستان پیش کرتی ہے. ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم وہ پستان منہ میں ڈال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ جو ہے نا وہ نوش فرما رہے ہیں. دوسری طرف کی چھاتی پیش کرتی ہیں، لیکن ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دوسری طرف سے دودھ نوش نہیں کرتے. فرماتی ہے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ میں نے بڑی کوشش کی کہ سونے محمد اس طرف سے بھی دودھ پیے، لیکن ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نہیں پیا تھا. حضرات محترم اس میں کیا حکمت تھی؟ حکمت یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار علوم سے نواز کر دنیا میں پیدا فرمایا. ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ حلیمہ کی گود میں ایک اور بچہ بھی ہے جس کا نام عبداللہ ہے. اس لیے ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف سے دودھ پیا، دوسری طرف سے چھوڑ دیا. گویا کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کی گود میں عدل و انصاف کا جو ہے نا وہ پیغام دیا اور لوگوں کو زمانے والوں کو بتایا کہ میں کسی کا حق دبانے نہیں بلکہ عدل و انصاف کے ساتھ حق والوں کو حق دلانے کے لیے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. حضرات محترم میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف سے دودھ پیا، دوسری طرف سے دودھ نہیں پیا. اللہ اکبر. حضرات محترم ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے گود میں بھی عدل و انصاف کا پیغام دیا. ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جس نبی نے ماں کی گود میں بھی عدل و انصاف کے ڈنکے بجا دیے. اس لیے ہم نے کلمہ پڑھا ہے تو اس کے تقاضے بھی پورے کریں. ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل و انصاف کہ جو ہے جھنڈے گاڑ دیے تھے، ہم کیا کر رہے ہیں ہمارے لیے نماز. بہرحال حضرات محترم حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ سرکار نے ایک طرف سے دودھ پیا دوسری طرف سے دودھ نہیں پیا. فرماتی ہے میں سونے محمد کو اٹھائی ہوئی ہے، اب میں تیاری میں ہوں کہ سونے محمد کو اب لے کے جاؤں. سبحان اللہ. اللہ اکبر. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ دوسریاں جو دائیاں تھیں وہ مجھ سے پہلے ایک دن یا 2 دن 3 دن تک وہ پہلے چل پڑی، لیکن میں بعد میں سونے محمد کو لے کر چلی، بعد میں لے کے چلی. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ جب میں سونے محمد کو اپنی گود میں لے کر سواری پر سوار ہوئی، جو سواری تھی اس نے 3 سجدے کیے اور آسمان کی طرف دیکھا. حضرات محترم
گویا کہ وہ سواری 3 سجدے کر کے آسمان کی طرف دیکھ کر یہ بتا رہی تھی، رب کا شکر ادا کر رہی تھی، مولا تیرا شکر ہے تو نے امام الانبیاء اور اپنا محبوب میری پشت پہ سوار سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ رات محترم آپ کی توجہ چاہوں گا، سبحان وہ اللہ، جانور تھا، کیا تھا؟ جانور تھا۔ سونے محمد جب اس کی پشت پہ سوار ہوئے، جب قدم رکھا تو اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ جہاں میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ جانور ہو کر رب کا شکر ادا کرے، ہم انسان ہو کر رب کا شکر کیوں نہ ادا کریں کہ جس رب نے محبوب اپنے لیے بنایا تھا عطا ہمیں فرما دے۔ سبحان اللہ، اس لیے ہمیں رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جس اونٹنی پہ میں آئی تھی، جس دراگوش پر میں آئی تھی، وہ بڑی لاغر تھی، وہ بڑی کمزور تھی، بڑی دبلی پتلی سی تھی، بڑی لاغر تھی، پاکوں کی وجہ سے کمزور ہو گئی تھی، لیکن جب سونے محمد اس پر سوار ہوتے ہوئے تو وہ دبلا پن بھی ختم ہو گیا، تازہ دم آ گیا، اور رفتار جو تھی وہ برق کی طرح ہو سبحان اللہ، گئی، بجلی کی طرح رفتار تھی۔ حضرات محترم، جس جانور کی پشت پہ سونے محمد سوار ہو جائے، وہ لاغر ہو تو تیز دم ہو جاتی ہے، اس کی رفتار بجلی کی طرح ہو جاتی ہے۔ حضرات محترم، کیا معلوم ہوا کہ سونے محمد کی آمد پر جو جشن مناتا ہے اسے برکات بھی نصیب ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، اگر وہ جانور جشن منا کر برکات حاصل کر سکتا ہے تو ہم اشرف المخلوق ہو کر کیوں نہیں برکات حاصل کر سکتے؟ میرے آقا کا میلاد تو وہ میلاد ہے، اگر کافر بھی منائے تو وہ بھی معروف نہیں رہتا۔ رات محترم، ہم تو عاشق رسول ہیں، سرکار کا کلمہ پڑھتے ہیں، سرکار سے والیانہ محبت کرتے ہیں، کیا ہم اگر کافر میلاد منائے تو اس کو فائدہ پہنچے؟ ہم منائے تو ہمیں فائدہ نہیں پہنچے گا۔ بلکہ ایک امام لکھتے ہیں جو ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد میں خوشی مناتا ہے، میلاد مناتا ہے، جس جگہ پہ وہ محفل ہوتی ہے پورا سال اس پر اللہ کی رحمتیں برستی رہتی ہیں۔ سبحان اللہ، بہرحال میں عرض کر رہا تھا، وہ جو اٹھنی تھی وہ لاغر تھی، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مبارک قدم رکھا تو حضرات محترم وہ تیز رفتار ہو گئی، سبحان اللہ، برکت ہو گئی، برکت اس نے حاصل کی میرے آقا علیہ السلام کی مبارک قدموں کی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے میں آقا کو اس اونٹنی پہ سوار کر کے لے کے جا رہی ہوں، پہلے جب آئی تھی تو اونٹنی چلتی نہیں تھی، اب جو ہے نا وہ رکتی نہیں۔ اللہ اکبر، وہ قافلے جو مجھ سے پہلے چلے تھے ابھی وہ راستے میں تھے، میں سب کو کاٹ کر آگے بڑھ رہی تھی، وہ جو دائیں تھی وہ مجھے کہہ رہی تھی حلیمہ تجھے کیا ہو گیا ہے، ذرا کھائیے تو صحیح، میں ہماری بات تو سنیو، کیا تو نے سواری بدل لی ہے؟ حلیمہ سعدیہ نے کہا نہیں نہیں، میں نے سواری نہیں بدلی بلکہ سوار بدل گیا۔ سبحان اللہ، نعمتیں مانگتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی مرشی رحمت کا کلام۔ سبحان اللہ، یہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی برکت ہے کہ جانور پر بھی قدم رکھ دے، وہ لاغر بھی کیوں نہ ہو وہ بھی تیز رفتار ہو جاتی سبحان ہے۔ اللہ، پھر حلیمہ سے داجا پوچھتی حلیمہ کیا تم نے سواری بدل لی ہے؟ فرماتی ہے سواری نہیں بدلی، سوار بدل گیا۔ سبحان اللہ، یہ ہے میرے آقا علیہ السلام کی میلاد کی برکتیں اور بچپن کی برکتیں کہ میرے آقا جس چیز پہ قدم رکھ دیتے تھے وہ بھی برکت والی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے بڑے بڑے سفر کیے ہیں لیکن جو لطف مجھے سونے محمد کے ساتھ آیا ہے کسی سفر میں نہیں۔ سبحان اللہ، فرماتی ہیں کہ جب میں چل رہی تھی جس پہاڑ کی قریب سے گزرتی تھی مجھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی صلاۃ سنائی۔ سبحان اللہ، اور فرماتی ہے جس درخت کے قریب سے گزرتی تھی وہ درود و سلام پڑھتا ہوا مجھے سبحان اللہ، وہ درود و سلام پڑھتا ہوا مجھے سنائی دیتا تھا۔ حضرات محترم، درخت ہو کر ہمارے آقا کی ذات پر درود و سلام پڑھے، ہم امتی ہو کر درود و سلام نہ پڑھیں انشاءاللہ، الصلاۃ پڑھو، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبی۔ رات محترم حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ وہ سواری جو تھی وہ بھی تیز ہو گئی، جہاں سے میں گزر رہی تھی وہاں درود و سلام کی میں صدائیں سننا کرتی تھی۔ اور فرماتی ہے کہ جب میں ایک جنگل میں پہنچی، قافلہ جنگل میں پہنچا تو سامنے شیر آ گیا، میں فی الحال وقتی طور پہ تو گھبرائی لیکن میں حیران ہوئی وہ شیر دم ہلا رہا ہے۔ اللہ اکبر، سواری کے پاس آ کر احتراماً آگے آگے چلنے لگا، حفاظت کرنے لگا، جب تک ہم اس جنگل سے نہیں نکلے وہ شیر ہمارے ساتھ ساتھ تھا۔ جب ہم جنگل سے نکل گئے وہ شیر بھی
واپس آ گیا. سبحان اللہ. فرماتی ہے کہ جو کافر مجھ سے پہلے چلے تھے انہوں نے پہلے پہنچنا تھا, لیکن محمد عربی کی برکت کی وجہ سے وہ کافر پیچھے رہ گئے, میں پہلے پہنچ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فرماتی ہے جب میں وہاں پہنچی تو بہاروں میں بہاریں آ گئی, محلے میں ہر طرف خوشبوئیں پھیل گئی. فرماتی ہے کہ میں نے ایک سادہ سے بستر پر محمد عربی کو میں نے لٹایا, لیکن جب اس بستر کو میرے آقا کے قدم لگے وہ بستر بھی عرش اعظم. سبحان اللہ. یہ ہے ہمارے آقا مولا کا بچپن کہ جہاں سے آپ گزرتے تھے وہ گلیاں بھی خوشبودار ہو جائے. سبحان اللہ. حضرات محترم بات کو ختم کرتا ہوں, وقت تھوڑا رہ گیا ہے. حضرات محترم حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آقا علیہ السلام کی عمر مبارک جب اتنی ہوئی کہ آپ چلنے پھرنے لگے, آپ دوسرے بچوں کی طرح کھیلتے نہیں تھے بلکہ دوسرے بچوں کو بھی کھیلنے کے کودنے سے منع فرماتے تھے. اور فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نوش و نما پانا تھا وہ بڑا حیرت انگیز تھا. فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 2 سال کی تھی لگتے 4 سال کے تھے. سبحان اللہ. فرماتی ہے کہ جب آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بچپن تھا وہ دوسرے بچوں سے الگ تھا. دوسرے بچے جو 1 ماہ میں بڑھتے تھے, ہمارے آقا 1 ماہ میں اتنا 1 مہینے میں اتنا بڑھتے تھے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. فرماتی ہے کہ جب سونے محمد چلنے پھرنے کے قریب ہوئے, چلنے یعنی 2 سال کے قریب عمر ہوئی, آپ چلتے پھرتے تھے. فرماتی ہے کہ ایک دن سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رضائی بہن شیبہ کے ساتھ بکریوں کے ریوان میں چلے. سبحان اللہ. فرماتی ہے کہ میں حضور علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے اوجھا نہیں ہونے دیا کرتی تھی, ہر وقت نظروں میں رکھتی تھی. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نظر نہ آئے تو میں چلتی چلتی وہاں اس کی طرف چل پڑی تو کیا دیکھتی ہوں, سونے محمد اپنی بہن شیبہ کے ساتھ واپس آ رہے ہیں. سبحان اللہ. تو فرماتی ہے میں نے اپنی بیٹی شیما کو بڑا جھڑکا کہ تو نے اتنی دھوپ میں سونے محمد کو اپنے ساتھ لیا اور چل پڑی. فرماتی ہے سونے محمد کو دھوپ لگتی نہیں. اللہ. فرماتی ہے میں نے دیکھا ہے ایک آسمان سے بادل کا ٹکڑا وہ مسلسل سونے محمد میرے ویر محمد پر سایہ کیے ہوئے تھا. جہاں سے میرا ویر محمد جہاں سے چلتا تھا وہ وہاں آ کر کھڑا ہو جاتا تھا. سونا محمد چلتا تو وہ بادل بھی چل پڑتا, سونا محمد رکتا تو وہ بادل بھی رک جاتا. سبحان اللہ. جناب محترم حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی سے فرماتے ہیں شیبہ کیا یہ تم سچ کہہ رہی ہو؟ فرماتی ہے خدا کی قسم جو میں کہہ رہی ہوں یہ سچ کہہ رہی ہوں. میرا سونا ویر محمد جہاں سے چلتا تھا بادل وہاں کر. سبحان اللہ. حضرات محترم جس محبوب کے بچپن کے عظمت شان یہ ہے, لڑکپن کا عالم کیا ہوگا, جوانی کا عالم کیا ہوگا, پھر بڑھاپے کا عالم کیا ہوگا. بڑھاپا تو ویسے میں کہہ رہا ہوں میرے آقا کو تو بڑھاپا کیا آنا تھا, وہ تو حکمت تھی کہ آج ہم نے بڑا ہونا تھا, کہیں یہ نہ کہتے کہ یار وہ نبی تو بڑے نہیں ہوتے, وہ حکمت تھی. بہرحال حضرات محترم میرے آقا کا بچپن وہ مبارک بچپن تھا کہ جس جگہ پر آپ جاتے تھے اگر دھوپ ہوا کرتی تھی تو بادل چھان کر دیا کرتا. حضرات محترم آخر بات عرض کرتا ہوں, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں اسلام قبول کیا تو اس کے بعد ایک دن میں آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا, عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں اس وقت سے بھی جانتا ہوں جب آپ بچپن میں تھے, جب آپ پنگوڑے میں تھے, میں جانتا ہوں آپ اللہ کے نبی تھے. سبحان اللہ. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے عباس اے چچا تم کیسے جانتے ہو کہ بچپن میں نبی تھا؟ حضرت محترم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کا بچپن تھا, رات کا وقت تھا, آپ جھولے میں جھولا جھول رہے تھے. حضرت محترم حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 14ویں چاند کی رات تھی, چاند اپنی پوری تابانیوں پر تھا. میں کیا دیکھتا ہوں چاند کبھی ادھر ہوتا ہے کبھی ادھر ہوتا ہے. میں بڑا متعجب ہوا, حیران ہوا کہ آخر چاند کو کیا ہو گیا ہے, یہ کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے, کبھی دائیں جاتا ہے کبھی بائیں جاتا ہے. عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں چاند کی طرف دیکھا تو کبھی ادھر جاتا کبھی ادھر. پھر میں بڑا متعجب ہوا, پھر میں آپ کی طرف دیکھتا ہوں, آپ کے پنگوڑے کی طرف دیکھتا ہوں, آپ کے جھولے کی طرف دیکھتا ہوں. کیا دیکھتا ہوں کہ آپ کبھی اپنی انگلی مبارک کے ساتھ دائیں طرف اشارہ کرتے ہیں تو چاند رقص کرتا ہوا بائیں جانب چلا جاتا ہے, کبھی بائیں طرف کرتے ہیں تو بائیں جانب چلا جاتا ہے. یا رسول اللہ میں اس وجہ سے آپ کو بچپن ہی سے جانتا ہوں آپ اللہ کے نبی اور محمد. رات محترم آگے چلیے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے چچا عباس
یہ تو میری ولادت کے بعد کی بات ہے، میرے بچپن کی بات ہے۔ اب میں بتاؤں نا، جب میں اپنے ماں کے شکم میں تھا اس وقت کا واقعہ نہ بتاؤں؟ میرے آقا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرتا یا رسول اللہ کیوں نہیں، آپ ضرور بتائیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اے چچا مجھے اپنی عزت کی قسم، رب کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، جب میں اپنی والدہ آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم عطر میں تھا، تو جب لوح محفوظ پر رب کی قدرت کا جب قلم چلتا تھا میں اس قلم کی آواز کو بھی سنا سبحان اللہ۔ اور جب سورج اور چاند عرش اعظم کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے اور جب تسبیحات پڑھتے تھے میں اس تسبیحات کی آواز کو بھی سنا سبحان اللہ۔ حضرات محترم، جس نبی کو میرے رب نے یہ عظمت شان عطا فرمائی ہو کہ وہ ماں کے پیٹ میں رہ کر لوح محفوظ پر چلنے والے قدرت کے کلام کی آواز کو سن سکتا ہے، کیا وہ اپنی قبر انور میں اپنے غلاموں کا درود و سلام نہیں سن سکتا؟ سن سکتا ہے۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لہلا کرامت پہ لاکھوں سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی شربت پہ لاکھوں سلام۔ یہ ہے میرے آقا علیہ السلام کا بچپن کہ رب نے اپنے حبیب کو یہ عظمت اور شان عطا فرمائی تھی کہ آپ اپنے ماں کے پیٹ میں رہ کر لوح محفوظ پر چلنے والی قلم کی آواز کو سنا سکتے ہیں۔ تو حضرات محترم، میرے آقا علیہ السلام کی عظمت اور شان ہم کیا بیان کر سکتے ہیں کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کو خود قرآن بیان کرتے ہیں، خود رحمان بیان کرتا ہے۔ ہم جو شان بیان کرتے ہیں ہم تو اپنی بگڑی بناتے ہیں، اس لیے حضرات محترم ہم آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان بیان نہ بھی کریں تو ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان میں فرق نہیں آنا کیوں؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کی عظمت اور شان اور ذکر بلندی کا وعدہ خود کیا ہے، ہم تو سرکار کا ذکر کر کے اپنی بگڑی بناتے ہیں۔ اس لیے حضرات محترم سرکار کی آمد کا ذکر کریے اور برکتوں سے اور رحمتوں سے حضرات محترم لطف اندوز ہوئے، وہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حبیب علیہ السلام کی آمد کی خوشی منانے اور سرکار کی سیرت صورت اور سرکار کی عظمت شان بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔